हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। शादी की रात अपने शौहर की बदहवासी देखकर मैं बेहद हैरान थी। मैंने शादी की पहली रात का नर्वस होना सुना था। शायद ये एक फितरी बात होती है क्योंकि वो अपने घर फैमिली को छोड़कर एक नए घर में, नए माहौल और एक नए रिश्ते में जुड़ने जा रही होती है। लेकिन मर्द वो बीवी के पास बैठते ही शुरू हो जाए तो हैरान होना तो एक लाजमी सा अम्र है। मैं नहीं जानती थी कि वो क्यों इतना पिन्हा सो रहा था। मेरे पास बैठते ही उसकी आवाज में कपकपाहट सी थी, एक हिचकिचाहट सीधी जो मैंने महसूस की, जैसे वो शायद मुझसे कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। मैं मुश्किल से अपना गला साफ करके कहने लगी कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। हालांकि मौसम भी ठंडा था। कभी वो अपना पसीना आस्तीन से अपने माथे से साफ करता तो कभी टिश्यू पेपर से। फिर जैसे ही कुछ याद आया उसने अपनी शेरवानी की जेब से मुंह दिखाई की अंगूठी निकाली और कहने लगा, ये तुम्हारे लिए है। उसके चेहरे को देखकर मुझे ये लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी परेशानी उस पर लाहक है। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाते हुए अरमान के हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। उसके हाथ बिल्कुल बर्फ की माने ठंडे थे। मैं उसकी गैर होती हालत देख के परेशान हुई थी। बात करते करते वो कुछ हकला भी रहा था। मेरा दिमाग उसकी हालत देखकर समझ रहा था, ये पा ही नहीं रहा था समझ कि उसे मसला क्या है। वो मुझसे क्यों नजरें चुरा रहा था। फिर कहने लगा कि शायद उसका बीपी हाई हो गया था, वो आराम करना चाहता है। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी। मैंने कहा, आपके साथ मसला क्या है अरमान, आप क्यों इतने परेशान हैं? मैंने हमदर्दी के तौर पर अरमान का हाथ पकड़ा ही था कि उसने झटके से अपना हाथ मुझसे छुड़वा दिया। ये देखकर तो मैं खुद भी हैरान रह गई और घबराकर पीछे हट रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जरा सी हमदर्दी का मुझे अरमान से इस तरह का रद्द अमल मिलेगा। वो फौरन से मेरे पास से हटकर खड़ा हो गया, अपना तकिया बेड से उठाया और सोफे पर रखकर लेट गया और मुझसे कहने लगा कि तो अपने कपड़े तब्दील करके सो जाना और लाइट बंद कर देना। मुझे रोशनी से सख्त चिढ़ है। मैं हक्का बक्का अरमान को देखती रह गई थी। आज की रात के हवाले से मैंने बहुत से ख्वाब देखे थे, लेकिन जो रवैया अरमान ने मेरे साथ अपनाया था, मैं इस रवैये पे हैरान थी। अरमान ने ये कहकर अपनी आंखों पर बाजू रखा और सो भी गया। मैं दुल्हन बनी बैठी कुछ देर तो गौर से अरमान को देखती रही। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। शादी की पहली रात मुझे अपने शौहर से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। मैं उठकर खड़ी हुई, अपना लिबास बदला, रोते हुए अपना चेहरा धोया जिसके लिए आज वो सजी थी। उसे तो मेरी परवाह तक नहीं थी। रात को रोते रोते न जाने कब मेरी आंख लग गई थी। सुबह जब मैं उठी तो अरमान कमरे में नहीं था। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास से न जाने धीमी आवाज में क्या बात कर रहा था। मुझे देखकर एकदम से सीधा होकर बैठ गया। मेरी सास देख के मुस्कुराने लगी, मुझे अपने पास बिठा लिया, मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी, नाश्ते के बारे में पूछने लगी। घर में काम करने के लिए एक नई मुलाजमा मौजूद थी। उसने नाश्ता बनाया, टेबल पर सजा दिया, क्योंकि मेरे ससुराल में सिर्फ अरमान और मेरी सास ही रहते थे। न जाने क्यों नाश्ते के दौरान भी अरमान के चेहरे पर एक बदहवासी कायम थी। मैं नहीं जानती थी कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या मसला है। वो बार बार मेरी तरफ देखता और नजर चुरा लेता। एक हफ्ता गुजर गया था लेकिन अरमान मेरे पास तक नहीं आया था और अब मेरे सब्र का भी पैमाना लबरेज हो चुका था। मैं सोच सोच के थक चुकी थी कि अरमान की बेरुखी का मकसद क्या है। इससे वजह भी पूछ चुकी थी कि वो क्यों मेरे साथ ये रवैया रख रहा है, लेकिन उसने मुझे अब तक कोई जवाब नहीं दिया था। कभी सर दर्द का बहाना करता, कभी पेट दर्द का, कभी बीपी हाई होने का। लेकिन एक रात तो मैंने सोच लिया कि मैं आज वजह जानकर ही रहूंगी। रात को जब अरमान मेरे कमरे में आया तो आज भी कतराने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने बेड के बजाय सोफे पर जाकर लेट गई। मैंने कहा कि अरमान, अब आप बेड पर आराम से सो जाएं। शायद सोफे पर सोने की वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती, तभी आपकी तबीयत खराब हो जाती है। सोफे पर मैं सो जाती हूँ। अरमान ने मेरी बात पर कोई इख्तलाफ नहीं किया और बेड पर जाकर लेट गए। जैसे ही वो नींद में गए मैं उठकर बेड पर आ गई और अरमान के करीब होकर लेट गई। वो इस वक्त गहरी नींद में थे। पहली बार मैंने उनके चेहरे पर बड़े गौर से देखा था। एक खूबरू नौजवान थे वो। मैंने उनके बाजू पर सर रखा। अभी मुझे सर रखे बस कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि झटके से अरमान की आंख खुली। ये देखकर मैं फौरन से अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उसे लगे कि मैं सो रही हूँ। मुझे तो लग रहा था कि ये देखकर अरमान मुझे अपने पास से कभी पीछे नहीं करेंगे, शायद अपने हिसार में ले लेंगे, सारे फासले मिटा देंगे। लेकिन उन्होंने तो मुझे बड़ी बेदर्दी से पीछे को धकेला था।
میری آنکھ کھل گئی تھی۔ انہوں نے لیمپ آن کی اور مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ایسا رویہ تو بیوی کے ساتھ کوئی بھی نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے جو تم نے میرے ساتھ کی ہے؟ میں نے کہا کہ اس میں بدتمیزی کیا ہے؟ آپ میرے شوہر ہیں، میں بہت سا حق رکھتی ہوں آپ پر۔ میری بات پر وہ طیش میں آ گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری بات کا کیا مطلب ارمان نکال سکتے ہیں۔ کہنے لگے کہ تمہیں شاید اپنے جذبات پر قابو نہیں ہے۔ کس قسم کی آوارہ لڑکی ہو جو چند دن اگر میں نے تمہیں حق سے محروم رکھا تم سے تو برداشت ہی نہیں ہو پا رہا؟ میری محبت کو کیسا گندا نام دے رہے تھے وہ۔ میں نے کہا ارمان ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا کر لیٹ گئے۔ میں تو اپنی نظروں میں خود کو گرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے ہی رو رو کے میں بے حال ہو کر نہ جانے کب سوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے ارمان سے بات چیت چھوڑ دی۔ بس یہ ان کا ہر کام خاموشی سے کر دیتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے رویے کو لے کر شاید انہیں بہت افسوس ہوگا۔ میں حیران تھی کہ انہیں تو پرواہ تک نہیں تھی۔ ایک بار میں نے انہیں فون پر کسی سے بات کرتے دیکھا۔ وہ کسی کی منت سماجت کر رہے تھے کہ وہ اس سے ملنے آئے، ایک ملاقات کر لے۔ دروازے پہ کھڑی تھی میں، جبکہ ارمان کسی کی منت کر رہے تھے کہ اگر وہ ملنے کے لیے نہ مانی تو نہ جانے وہ خود کو کیا کر بیٹھیں گے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ شاید وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور مجھ سے شادی انہوں نے اپنی والدہ کے کہنے پر کی ہے، اسی لیے وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر انہوں نے یہ رشتہ اپنی والدہ کی وجہ سے بھی قبول کیا تھا تو مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی تھی؟ اب اگر میں یہ بات اپنے گھر جا کر کہتی تو میرا یہ گھر ٹوٹ کے برباد ہو جاتا۔ اس لیے میں نے یہ بات اپنی ساس سے کہی۔ کچھ دیر تو میری ساس مجھے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ضرور کہ ارمان ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا اور میں بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے مجھے خواہش تھی کہ میرے مرنے سے پہلے میں اپنے بیٹے کی شادی دیکھ لوں۔ لیکن میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میرے بیٹے کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے۔ شاید ہر ماں کو یہی لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ ان کی زندگی میں کوئی ہے، جبھی وہ مجھ سے ایسا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آج تک کبھی مجھے چھونے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ سن کر میری ساس پریشان ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ میں ہرگز تمہیں ایسا مشورہ نہیں دوں گی کہ تم اپنے میکے میں چلی جاؤ۔ اگر ایسا ہے تو میں خود ارمان سے بات کروں گی، وہ تمہیں ضرور بیوی کا حق دے گا اور تمہارے ساتھ ہی زندگی بھی گزارے گا۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں جانتی تھی کہ اس بحث کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ میں نے خود ارمان کو فوری طور پر فون پر بات کرتے سنا تھا۔ وہ یقیناً کسی اور لڑکی کی بات ہی کر رہے تھے، اس سے ملاقات بھی کرنا چاہتے تھے۔ رات کو کھانے کے بعد جب میں کچن میں برتن دھونے لگی تو میری ساس نے کہا کہ میں جا کر آرام کروں اور ارمان سے کہنے لگی کہ وہ ان کے کمرے میں آئے۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی زور سے دھڑکنے لگا کہ نہ جانے میری ساس کی بات ارمان کو کیا مطلب لے اس کا، مجھے باتیں سنائیں گے آ کر۔ رات کو جب ارمان کمرے میں آئے تو کافی غصے میں تھے، لیکن مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ صبح جب وہ آفس واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک اور اجنبی شخص تھا۔ انہوں نے اس کا تعارف اپنا دوست کہہ کر کروایا تھا کہ وہ ان کا دوست ہے اور دبئی سے یہاں آیا ہے، اس لیے ایک ہفتہ گھر پر ہی رہے گا۔ میں گھر کے کام جلدی سے سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب میں کمرے میں آئی تو ارمان نے مجھے ایک گجرا ہاتھ میں پکڑا دیا اور میں حیران ہوئی تھی کہ شادی کے بعد پہلی بار کلیوں کا گجرا پہننے کے لیے دیا تھا۔ آج ان کے چہرے پہ دل فریب سی مسکان بھی تھی۔ میں نے خوشی سے وہ پہن لیا اور پھر میرے ساتھ بیڈ پر ہی لیٹ کر مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ میرا ہاتھ اپنے لبوں پر لگا کر میری تعریف کرنے لگے۔ ارمان کے اس رویے پہ میں حیران تھی، لیکن باتوں کے دوران ہی نہ جانے کس وقت مجھے گہری نیند آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی، لیکن جب صبح میری آنکھ کھلی تو ارمان میرے برابر میں لیٹے نہیں تھے۔ میرا سر بھاری ہو چکا تھا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ سے رشتہ قائم کر لیا ہے۔ ارمان بہت خوش تھے، بار بار میری تعریف بھی کر رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ٹھیک سے رہنے لگی تھی۔ وہ روز ہی رات کو میرے لیے کلیوں کے گجرے لاتے اور پھر مجھ سے پیار بھری باتیں کرنے لگتے اور میں باتیں سن سن کر ہی سو جاتی اور مجھے ان سے کوئی بھی شکایت نہیں تھی اب۔ لیکن ارمان کے دوست کی بے باک نظروں سے میں پریشان ہونے لگی تھی۔ ناشتے کے دوران بھی مسلسل وہ مجھ پر نظریں جمائے مجھے دیکھ رہا ہوتا۔ ارمان بھی اس کے برابر ہی بیٹھے ہوتے تھے اور اپنے شوہر تو فوراً اسے پہچان جاتا ہے، لیکن میں حیران تھی یہ ارمان نے کچھ بھی ایسا فیل نہیں کیا تھا۔ ایک بار رات کے وقت میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ارمان انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ارمان کا دوست بھی میری ساس کی وجہ سے بے حد پریشان تھا، اس لیے لاؤنج میں ہی چکر کاٹ رہا تھا۔ ارمان کا انتظار بھی کر رہا تھا۔ ارمان کا دوست صوفے پر ہی سو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے سے باہر نکلا تو مجھے لاؤنج میں دیکھ کر بڑے آرام سے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مجھے اس کا یہ بے تکلفانہ انداز بہت برا لگا۔ اسے مجھے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں چلے جانا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے کی طرف جاتی مجھے کہنے لگا کہ میں ایک کپ چائے بنا سکتی ہوں آپ کی؟ اس کی پکار کا انداز مجھے اور بھی برا لگا تھا اور مجھے مجبوراً اس کے لیے چائے بنانی پڑی۔ لیکن جیسے ہی چائے کا کپ میں نے اس کے ہاتھ میں دیا، چائے کے کپ کے ساتھ اس نے میرا ہاتھ چھوا۔ اس کی فضول حرکت دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگا، لیکن وہ کمینگی سے ہنس رہا تھا۔
میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ وہ میری بات سن کر مجھ پر نافہمی سے انداز میں دیکھ کر مسکرانے لگا کہ جس کے شی شرم اس کے پٹھے کرم، اور میرے کرم کے آج کل ویسے ہی بڑے روشن چل رہے ہیں۔ مجھے وہ شخص نہایت ہی بدتمیز سا لگا تھا۔ اس وقت میں اکیلی تھی، اس لیے مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اس سے بحث کروں، اس لیے میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو نہ جانے کس وقت ارمان واپس آیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا۔ ارمان کافی پریشان تھے۔ میں نے ساس کی خیریت پوچھی تو کہنے لگے کہ بالی ووڈ، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، بی پی ہائی ہو گیا تھا، وہ بے حد پریشان تھے، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے دوست کی گھٹیا حرکت ان کے بارے میں بتا کر انہیں مزید پریشان کروں۔ لیکن میں سوچ چکی تھی ارمان کو بتا دوں گی کہ اس کا دوست اچھا نہیں ہے اسے گھر میں، لیکن مجھے ایسا کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ گھر میں رکھنے کی بجائے وہ کسی کو ہوٹل میں اس کو کمرہ لے کر دیں۔ اگلے ہی روز ارمان کا دوست سامان باندھے واپسی کی تیاری کر چکا تھا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ چلو اچھا ہے مصیبت ٹلی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے تو اصل آزمائش اب شروع ہونے والی ہے۔ اس بات کو بھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میرا سر چکرانے لگا، جی مت لانے لگا، جو بھی کھاتی مجھے الٹی ہو جاتی، اور میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی۔ میری ساس بے حد خوش تھی۔ خوش تو میں بھی تھی کیونکہ اللہ نے مجھے ماں کا درجہ دیا تھا، اور میری ساس مجھے چومنے لگی، پیار کرنے لگی۔ مجھے ارمان کی بے چینی سے انتظار تھا۔ جب ارمان آفس سے واپس آئے تو میری ساس نے انہیں جب یہ خوشخبری سنائی تو ان کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ارمان سن کر ہی خوش ہو جائیں گے، لیکن اس وقت ان کی رنگت سفید پڑ چکی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہی دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں جاتے ہی مجھ سے کہنے لگے کہ یہ اولاد نہیں چاہیے انہیں، اس لیے میں ابارشن کرا دوں۔ وہ ابھی تک بدحواسی کے عالم میں تھے۔ جو پریشانی ارمان کے چہرے پہ چھائی ہوئی تھی میں وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ لوگ تو اپنی اولاد کا سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، انہیں بچے کی کوئی خواہش نہیں ہے، اس لیے یہ بچہ ضائع کروا دو۔ میں نے کہا کہ میں اپنی ساس سے یہ بات کہہ دوں گی، کیونکہ اپنی گود اجاڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کہ ارمان بڑے جارحانہ انداز سے میرے پاس آئے، مجھے بازو سے پکڑ کر کہنے لگے اگر امی کے سامنے ایک لفظ بھی تم نے اپنی زبان سے نکالا نا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم اپنی شکل بھی نہیں پہچان پاؤ گی۔ میں ارمان کے اس قسم کے رویے کو دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ آنکھوں میں خون سا اترا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوف محسوس کر رہی تھی۔ اگر میں اس وقت کچھ بھی کہتی تو شاید وہ واقعی میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے اور خاموش نہ رہتے۔ میں خاموش ہو گئی۔ اگلے روز جب مجھے بہانے سے وہ ہاسپٹل لے کے گئے، اپنی والدہ سے کہنے لگے مجھے چیک اپ کے لیے جانا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ میرے ضبط کا صبر کا امتحان شروع ہو چکا تھا، اور یہ میرے بہت بڑا امتحان تھا۔ شادی کے بعد عورت یہی چاہتی ہے کہ وہ ماں بنے، اور اپنے شوہر اپنی اولاد کا قاتل بن گیا تھا۔ پورے راستے میں روتی رہی اور ارمان مجھے گھور گھور کر دیکھتے رہے۔ ہاسپٹل میں جا کر جب یہ بات ارمان نے لیڈی ڈاکٹر سے کہی تو وہ پہلے تو حیران ہو کر ارمان کو دیکھنے لگی، پھر مجھے چیک اپ کے لیے الگ کمرے میں لے گئی تاکہ میرا ٹریٹمنٹ کر سکے۔ لیکن الگ کمرے میں جاتے ہی میں نے روتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر کی مدد کی سماجت شروع کر دی، اور میرا بچہ ضائع نہ کرے۔ وہ میری بات سمجھ کر میرا ساتھ دینے کو وہ تیار ہوگی۔ کہنے لگی تم پریشان مت ہو۔ وہ ارمان سے کہنے لگی آپ کی بیوی بہت کمزور ہے، اگر اس کا ابارشن کیا گیا تو یہ مر جائے گی، اس لیے میں ان کا ابارشن نہیں کر سکتی۔ ارمان خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے مجھے بہت سی میڈیسن دے دی اور آرام کا مشورہ بھی دیا۔ میں گھر آ گئی، لیکن ارمان بے حد پریشان تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ بس سگریٹ بہت زیادہ پینے لگے تھے، اور میں وجہ پوچھ تو کہتے مجھے بچوں سے نفرت ہے، اس بچے کو دنیا میں نہیں لانا چاہتا میں اسے پیار نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے کوئی بات اپنے بچے کو پیار محبت سے محروم رکھ سکتا ہے۔ ایک بار میں کام میں مصروف تھی جب میرے موبائل پر کال آئی ارمان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہاسپٹل میں ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں بھاگی دوڑی ہاسپٹل پہنچی تھی۔ ارمان کے سر اور ٹانگ پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ اللہ نے جان کر بچا لی تھی ان کی، لیکن ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ میں 6 ماہ کی بیٹی کو چھوڑ کر جان تو بچی، لیکن ٹانگ کی ہڈی تو ٹوٹی نہ۔ 6 ماہ پلستر تھا۔ میں نے ارمان کی خوب خدمت کی تھی، ان کا سہارا بن گئی تھی، لیکن اب وہ مجھے کچھ شرمندہ شرمندہ سے نظر آتے تھے۔ بار بار مجھے دیکھتے پھر نظریں بدل لیتے۔ ایک دن مجھ سے کہتے کہ تم بہت اچھی ہو، شاید میں تمہارے قابل نہیں۔ یہ بات سن کر مجھے ارمان پر حیرت ہی ہوئی تھی۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ شاید ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا اب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بس چند ماہ کی بات ہے، آپ اپنے پاؤں پر پھر سے کھڑے ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر کہنے لگے جو خامی مجھ میں ہے تم اگر جان جاؤ تو نفرت کرو گی مجھ سے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں نم تھی۔ میں نے کہا ارمان میں آپ کی بیوی ہوں،
آپ کیسے ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ مجھے لگا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کبھی بھی وہ چل نہیں پائیں گے، اس لیے مجھے ان سے محبت نہیں رہے گی۔ میں نے ان کی ہاتھوں کو لبوں پر لگا لیا۔ میں نے کہا کہ ایک عورت کی محبت کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کو کبھی بھی کسی بھی حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر میں ارمان کے ساتھ لگ گئی تھی۔ کچھ دیر تو وہ چپ رہے، پھر کہنے لگے، عورت کبھی بھی نامکمل مرد سے محبت نہیں کر سکتی، اس کے لیے عمر بھر کی قربانی نہیں دے سکتی۔ یہ بات سن کر میں نے نافہمی سے ارمان کو دیکھا تھا، جن کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ کہنے لگے، میں تمہارا مجرم ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میں شاید پاگل سا ہو گیا تھا، اس لیے ایک ایسا قدم اٹھا لیا کہ تم اگر جان جاؤ تو مجھے اپنی ہی چھوڑ کر چلی جاؤ گی تم مجھے اسی وقت، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، نہ چاہتے ہوئے بھی تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں نے کہا، ارمان آپ کیوں ایسی باتیں سوچ رہے ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ میری بات سن کر ارمان نے بمشکل اپنے آنسوں پر بند باندھا اور کہنے لگے کہ جو بچہ تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے وہ میرا نہیں ہے۔ الفاظ تھے کہ کوئی دھماکہ جو میرے سر پر پھٹا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں ارمان، مجھ پر یہ الزام مت لگائیں، میں نے آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں چاہا۔ میں رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگے، میں جانتا ہوں جو انکشاف میں نے تمہارے سامنے کیا۔ کہنے لگے کہ وہ کبھی کبھی تمہیں اولاد نہیں دے سکتا میں، کیونکہ میں نامرد ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا، یہ کیسے ممکن تھا؟ پھر کہنے لگے کہ میں اسی لیے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن والدہ نے شادی کروا دی، اپنی کمی پر تم پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے تمہارے سامنے بہانے بنانے لگا، لیکن پھر تم مجھے اچھی لگنے لگی، تمہیں کھونے سے ڈرنے لگا، اسی لیے میں نے گناہ کا راستہ اختیار کر لیا۔ میں اپنے دوست کو گھر لے آیا اور تمہیں نشے کی گجری لگا کر دینے لگا۔ تم گہری نیند سو جاتی تھی تو میں نے کمرے میں اپنے دوست کو بھیج دیا۔ یہ سن کر لگا کہ میرے سر پر آسمان گر گیا ہے۔ یہ کیسا انکشاف تھا جو وہ مجھ پر کر رہے تھے؟ کہنے لگے، رات کو میری کانٹوں پر گزرتی تھی، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا کہ کہیں سچ جان کر تم مجھے چھوڑ نہ دو، لیکن میری میں اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا کہ اب اس کی یاد کو تمہارے وجود کے ساتھ برداشت کر لوں۔ یہ سن کر میں کسی کرنٹ کی مانند ارمان سے پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے لگا میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارمان کو دیکھا تھا۔ وہ تڑپنے لگے، کہنے لگے، مجھے معاف کر دو اور اس بچے کو ضائع کر دو۔ مجھے لگا میری آنکھیں پتھر کی ہو گئی ہیں۔ میں فوراً سے ارمان کے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا، آپ کو احساس ہے کہ آپ میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اگر آپ یہ بات مجھے پہلے کہتے تو میں آپ کو آپ کی ہر خامی سمیت اپنا لیتی، لیکن اپنے آپ کو چھپانے کے لیے مجھے گناہوں کے دلدل میں پھینک دیا۔ میں نے ارمان سے طلاق نہیں لی تھی، لیکن وہاں سے چلی گئی، اسی کے نام پر زندگی گزار رہی ہوں۔ ارمان کئی بار اپنے گناہ کی معافی مانگ چکے ہیں، مجھے واپس لے جانا چاہتے ہیں، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس طرح رہنا بھی بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ میرے کانوں میں وہی آوازیں گونجنے لگتی، یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں تمہیں اولاد نہیں دے سکتا۔ اپنے دوست کو ساری آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگتی اور مجھے اپنے وجود سے کھنانے لگتی۔ دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید نئی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔